Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 8. Today we'll talk about Java implementation of the previous constructs we studied in the previous lectures. If you remember, we studied classes in our couple of previous lectures. We studied different types of classes, different constructs of classes. There is one normal class and there is an abstract class and an interface class. We studied that what is the difference between these three types of classes. Let me recap that before we move on to the implementation, Java implementation of today's lecture. Normal class is a class which is a set of objects, as you probably know, all those objects which have got shared behavior and which have got shared states. And when you talk about interfaces, interface is basically a public contract in which you write those methods which all the classes that will implement that interface will have to implement. It means that कि इंटरफेस जो होता है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि कभी कभी आप चाहते हैं कि एक ऐसी क्लास हो जिसके अंदर आप मेथड्स वो लिख सकें कि अगर उसको कोई एक इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसको वो सारे मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. अब इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस जो हैं ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस वहाँ पर यूज़ होगा जब आप ये चीज़ इंश्योर कराना चाहते हैं कि 3-4 क्लासेस या ज़्यादा क्लास, एक से ज़्यादा क्लासेस जो हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर किस्म के मेथड ज़रूर होने चाहिए, यानी 2-3 ऐसे मेथड हैं जो ज़रूर होने चाहिए. तो आप वो क्या करते हैं कि वो 2-3 मेथड्स आप इंटरफेस में लिख देते हैं और फिर उन सारी 4-5 क्लासेस, 6 क्लासेस जितनी भी हैं उन सबको उस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करवाते हैं. इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है. फिर इम्प्लीमेंट जब लिख देंगे तो उन क्लासेस को वो जो मेथड 3-4 थे उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज़ दैट एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है. इन द पेरेंट क्लास you can have as many methods as you like. In the child class, what children can do is that they can take those methods which are in the super class or parent class and can use them as it is. ठीक है, उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती चिल्ड्रन में. तो पेरेंट के अंदर ही जो मेथड्स हैं उनको चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं. द थिंग इज़ दैट एक चीज़ होती है ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग ये होती है कि आपके अगर उसके अंदर कोई मेथड लिखा हुआ है लेकिन आप उस मेथड को रीराइट करना चाहते हैं तो आप सेम नेम का मेथड जो पेरेंट में लिखा हुआ है उसको चाइल्ड में रीराइट भी कर सकते हैं. ठीक है, और रीराइट इस चीज़ को कहा जाता है ओवरराइडिंग, यानी मेथड का नाम सेम होगा. फॉर एग्जांपल ड्रॉ मेथड का नाम है पेरेंट क्लास में तो चाइल्ड में ड्रॉ ही होगा. ठीक है, और लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी चाइल्ड में. इसको ओवरराइडिंग कहते हैं. अब फिर इसका मकसद क्या होता है कि ताकि आप अगर ड्रॉ का मेथड कॉल करें चाइल्ड क्लास से तो यानी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की मदद से अगर ड्रॉ का मेथड कॉल करें तो पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा, फिर चाइल्ड वाला ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का होगा तो उसका जो ड्रॉ मेथड होगा वो चाइल्ड का ही होगा. तो कभी कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है कि जो पेरेंट के ड्रॉ मेथड या किसी भी किस्म के मेथड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप यानी वो वाली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या उसे चेंज करना चाहते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने चाइल्ड में उस मेथड को कॉल किया जो मेथड का नाम पेरेंट में लिखा हुआ है तो पेरेंट वाला मेथड आएगा. ठीक है, मगर आप पेरेंट वाला मेथड नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ एडिशन करें, तो इसलिए आप वही मेथड चाइल्ड में भी लिख देते हैं विद द सेम नेम. So this time what will happen is that whenever you will call that method, the method from child class will be invoked and that will be executed rather than the parent class. अच्छा, अब इनमें डिफरेंस ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि इंटरफेसेस के अंदर तो जो मेथड्स हैं वो लिखे हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनकी क्लासेस. एब्स्ट्रैक्ट इसमें इनहेरिटेंस में पेरेंट में जो मेथड है वो चाइल्ड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर वो चाहते हैं तो ओवरराइडिंग करा सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उनको रीयूज़ कर सकते हैं. तो ये फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का. अब इसके अंदर अगर आप देखें
تو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے پروگرامر کے اوپر, ڈیزائنرز کے اوپر, کہ وہ کس قسم کا کوڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ انٹرفیس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انہیریٹنس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دونوں طرح کے کام کر سکتے ہیں. ایک تیسری چیز ہوتی ہے ایبسٹریکٹ کلاس. What is abstract class? Abstract class is an abstract view of the system. جس طرح آپ نے سنا ہوگا abstract art ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بات کی ڈیٹیل نہیں ہوتی. صرف abstract art کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, ان میں کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ آڑی ترچھی لائنیں کھینچی ہوتی ہیں. لیکن بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ abstract پکچر ہوتی ہے کسی چیز کی. جو بھی بات پینٹر کہنا چاہ رہا ہے اس کی ایبسٹریکٹ پکچر ہے. اس کے معنی ہر چیز یعنی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوتی, اس کے معنی آپ کو خود اخذ کرنے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ایبسٹریکٹ کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں لکھی ہوتی یا ادھوری لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف آپ نے وہ اس کا ایک پکچر لینی ہے سسٹم کی, کہ اگر اس میں 4-5 ایبسٹریکٹ کلاسز ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایبسٹریکٹ کلاسز اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کو بعد میں انہیریٹنس میں یوز کیا جائے یا انٹرفیس میں یوز کیا جائے, یا ان کے جو چائلڈ ہوں گے ان کے اندر یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ ایبسٹریکٹ کلاس بناتے ہیں. کیونکہ ایبسٹریکٹ کلاس اٹ سیلف جو ہے وہ کام نہیں کرتی. تو کبھی کبھی آپ ایسا بھی چاہتے ہیں کہ پیرنٹ آپ ایک کلاس بنائیں, ٹھیک ہے, انہیریٹنس آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک پیرنٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے چلڈرن بنانا چاہتے ہیں, بٹ یو وانٹ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کال پیرنٹ کلاس, اس کے میتھڈس کو آپ کال نہیں کرنا چاہتے. تو پھر کیا کریں گے, آپ پیرنٹ کلاس کو ایبسٹریکٹ بنا دیں, پھر ان کے چلڈرن بنا لیں, پھر صرف چلڈرن کو ہی یوز کریں, ٹھیک ہے, پیرنٹ کو نہ یوز کریں. پیرنٹ صرف آپ نے اس لیے بنائی تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے چائلڈ کلاسز کو, پیرنٹ اٹ سیلف وجود نہیں رکھتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایبسٹریکٹ بنا دیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایبسٹریکٹ میتھڈز بھی ہوتے ہیں. آپ کی ایبسٹریکٹ کی ورڈ میتھڈز کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, کلاسز کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایبسٹریکٹ میتھڈز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر ایک پیرنٹ کلاس میں ہم نے ایک ایگزامپل لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی کہ پیرنٹ میں آپ نے ایبسٹریکٹ میتھڈ لکھا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں لکھی, تو کیا ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کی چائلڈ کلاسز میں لکھ دیں. چائلڈ کلاسز ان کو اوور رائڈ کر دیں گے کیونکہ نام تو لکھا ہوا ہے اس کلاس کا میتھڈ کا, تو اس کو اوور رائڈنگ ہی کہیں گے. تو چائلڈ کلاسز کے اندر آپ اسی نام کا میتھڈ لکھیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن دے دیں, ٹھیک ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ کائنڈ آف کلاسز اینڈ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو دیٹ وٹ ایور کائنڈ آف سسٹم یو آر یوزنگ, دیٹ وٹ کائنڈ آف کلاس یو وانٹ ٹو یوز ان یور سسٹم, ٹھیک ہے. ہم نے پھر لاسٹ لیکچرز کے اندر دیکھا کہ ان ایبسٹریکٹ کلاسز کو, انٹرفیسز کو, انہیریٹنس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں جاوا کے اندر, ٹھیک ہے. ہم نے اس کی مختلف امپلیمنٹیشن دیکھی. اب اسی چیز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی اس کے اندر کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے تو وہ آج ہم کور کریں گے. تو جو ایجنڈا ہے آپ کا, دا ٹاپکس وی آر گوئنگ ٹو کور ٹوڈے از انم ٹائپس. انمریشن جو ہے وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دیم ان پریویس لیکچرز اینڈ وی ول سی ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیم ان جاوا. There is a memory allocation, another view of Java's type system. Memory allocation بھی کافی important ہوتی ہے. Sometimes when you don't have a lot of memory in your system, then you want to save the memory. So you try to allocate the system as less memory as possible. And you can have some control on the memory as well if you know how to use addresses of the classes. I'll show you how to do that. پھر ہم دیکھیں گے آبجیکٹ آئیڈینٹی, اسائنمنٹ, ایکویلٹی اینڈ کاپینگ. یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹاپکس ہیں جو کہ آج ہم کور کریں گے, جو کہ کلاسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. دا آبجیکٹ کلاس کو بھی دیکھیں گے, اوور رائڈنگ, ایکولس اور ٹو اسٹرنگ کو بھی دیکھیں گے, کلوننگ کو بھی دیکھیں گے, اور پھر نیسٹڈ کلاسز کو بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ریڈنگ اگین وہی سیم ہے, دا جاوا ٹیوٹوریل. جاوا ٹیوٹوریل اویلیبل ہے اوریکل کی ویب سائٹ پہ. آپ جائیں گوگل کے اندر, آپ جاوا ٹیوٹوریل لکھیں, ویسے تو آپ کو بے تحاشا مل جائیں گے, لیکن اگر آپ اوریکل کا جاوا ٹیوٹوریل دیکھیں تو دیٹ از دا بیسٹ ون. اینڈ ادر دین دس آئی ہیو آلویز سیڈ that you can Google whatever the topic is difficult for you and you want to study more about it. And I would recommend you should study about every topic, whatever the topic we are covering in this lecture.
take that topic name, Google it, and try to learn about it, try to read more about that topic in the Google. And of course on Wikipedia you can find a lot of explanation about each topic. تو اس کے اندر آپ انم ٹائپس نیسٹڈ کلاسز کے پیجز پہ چلے جائیں جاوا ٹیوٹوریل میں, کلاسز اور آبجیکٹ کے لیسن پہ چلے جائیں, آبجیکٹ ایز سپر کلاس بیکاز دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, اس پہ چلے جائیں, انٹرفیس اور انہیریٹنس کے پیج پہ چلے جائیں, ایکویلٹی, ریلیشنل اینڈ کنڈیشنل آپریٹر پیج پہ جائیں, ان دا لینگویج بیسکس لیسن. یہ جاوا ٹیوٹوریل کے اندر لینگویج بیسکس لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ والے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں. اچھا, فار ریفرنس دا 3 things you should know about hash code. Eclipse source developer available 20 March. اچھا, Eclipse source developer جو ہے ویب سائٹ ہے, آپ اس کے اوپر جائیں تو اس کے اندر the 3 things you should know about hash code دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, hash code ہم لاسٹ میں کور کریں گے. This is also important if you want to get the code, hash code of the memory location of the objects, and if you want to take that hash code and use that hash codes for your purpose, so you should also do that, and we are going to cover this in later slides. And today جو لیکچر ہوگا اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو آپ کو کمپیٹنٹ بنانا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں, آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں. اس کے اندر آپ کو انٹرفیسز, ریفرنس ڈیٹا ٹائپ, ایبسٹریکٹ کلاسز اور جنیرکس جو ہم پہلے ہی کور کر چکے ہیں, ویزیبلٹی, پیکیجز, اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ٹائپنگ, کنورژن اینڈ کاسٹنگ, یہ آج کریں گے. اور انیمریشن, میموری ایلوکیشن, آبجیکٹ آئیڈینٹی اینڈ اسائنمنٹ اینڈ ایکویلٹی, اور کلوننگ اور نیسٹڈ کلاسز ہم آج کچھ کور کریں گے اور کچھ نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ ٹاپکس اباؤٹ کلاسز. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے اندر you only talk about classes, okay, there is nothing else. So whatever you want to write, you will have to write in some class. class سے باہر آپ کوڈ کوئی نہیں لکھتے. تو اگر آپ نے اس سے پہلے سی لینگویج پڑھی ہو تو اس کے اندر باہر بھی کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھڈس کو آپ باہر ڈکلیئر کرتے ہیں مین میتھڈ سے, اور اسی طرح آپ کلاسز بنا سکتے ہیں لیکن کلاسز کو آپ باہر بناتے ہیں. مین ایک آپ کا مین میتھڈ ہوتا ہے, اس سے باہر کلاسز بناتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ, رادر یو ول ہیو ٹو رائٹ ایوری کوڈ ان اے کلاس. So whatever new code you want to add to your system, you will have to make a new class for that. تو اسی لیے ان classes کے ساتھ there are a lot of topics which are attached to those classes. So I would recommend that you have to understand all these topics which we are covering in these lectures, because if you don't have a grip on these topics, then you won't be able to write a very good object-oriented program. The lecture will give you the basic theory, but they won't give you the working understanding. You have to do the hard yards of putting these ideas into practice. ہم نے اس میں لیبس بھی آفر کرائی ہیں اس کورس کے اندر, so you should go through those labs. And also, you know, apart from labs, if you want to learn more about object-oriented programming, you should take the code which is given in these slides, copy them and paste them in Eclipse or any IDE of Java, and then start to run it, compile it, and try to play with it. You know, change the values in it, try to add some more code in it, delete some code, and see what it is doing. Because just by reading all these topics, you are not going to have a good command on object-oriented concepts. It's all about working. It's all about doing hard work in labs. So you won't even understand the theory if you listen passively to lectures. I'll try to help you learn how to learn from the Java tutorials. آپ کو یہی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے لرن کر سکتے ہیں آپ, اور وہ لرننگ صرف ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ آپ جب تک پریکٹس نہ کریں اس کو, آپ کوڈ کو لکھیں نہ, خود سے نہ لکھیں. اور سمپلی اگر آپ ان چیزوں کو رٹا بھی لگا دیں اور یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز ٹاپکس just by listening to these videos or just by looking at the slides or even the material on internet, you are not going to get the basic concept, the fundamental concept behind these topics unless and until you implement them yourself in some IDE. You will get many chances to develop your understanding in your lab
اور اسائنمنٹس بھی دی ہوئی ہیں لیب کی, تو آپ ان کو کریں تو تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اوکے جی, کی ورڈس فار کنٹرول آف انہیریٹنس. انہیریٹنس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے, اور کچھ کانسٹرکٹس ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک تو ایوری سب کلاس ول انہیریٹ آل سپر کلاس ممبرز دیٹ آر ڈکلیئر ایز پبلک اور پروٹیکٹیڈ. سب کلاس جو آپ بنائیں گے چائلڈ کلاس, آپ کو اب تک تو پتہ لگ چکا ہوگا کہ آپ کسی کلاس کو دوسری کلاس کا چائلڈ کلاس کیسے بناتے. اگر نہیں پتہ چلا تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر کلاس اے ہے اور ایک کلاس آپ نے بی بنائی ہے, اب آپ بی کو اے کا چائلڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے کہ کلاس بی کا نام لکھیں گے, جو اس کا شروع میں آپ نام لکھتے ہیں پبلک کلاس بی, اور آگے آپ لکھیں گے ایکسٹینڈز, اور آگے لکھیں گے اے. تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ بی از ایکسٹینڈنگ اے. اٹ مینس کہ بی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے اے کی, یعنی کہ بی جو ہے وہ سب کلاس ہے اے کی, یا بی جو ہے وہ چائلڈ ہے اے کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کسی بھی کلاس کو دوسری کلاس کا چائلڈ بنا سکتے ہیں. اوکے, بائی کنٹراسٹ, اچھا اس کے اندر جو ہم نے پہلی ٹاپک دیکھا کہ اب جو سب کلاس آپ بنائیں گے, جو چائلڈ کلاس بنائیں گے, جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, اگر بی کو بھی ہم لے لیں تو وہ انہیریٹ کرے گی, یعنی کہ وہ سارے میتھڈس کو یوز کر سکے گی آل سپر کلاس ممبرس. نہ صرف میتھڈس بلکہ اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, ویریبلس ہیں, ان کو بھی وہ ایکسیس کر سکتی ہے, انہیریٹ کرے گی. دیٹ آر ڈکلیئرڈ ایز پبلک اور پروٹیکٹیڈ. جو پبلک اور پروٹیکٹیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں نا ان کو, پرائیویٹ کو نہیں. ٹھیک ہے. بائی کنٹراسٹ پرائیویٹ ممبرز آر ناٹ انہیریٹیڈ, ٹھیک ہے, بٹ مے بی ایکسیسیبل تھرو سپر. اب جو پرائیویٹ ہوں گے ان کو آپ چائلڈ کے اندر ایکسیس نہیں کر سکتے, جو پرائیویٹ پیرنٹ کے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر ایک کلاس کے جو پرائیویٹ ممبرز ہیں ان کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ایکسیس کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک کی ورڈ ہے سپر. تو آپ بی کے اندر بیٹھ کے یا سب کلاس کے اندر بیٹھ کے یا اس کے اندر آپ یا اس کے آبجیکٹ کے تھرو, بی کے آبجیکٹ, بی کا آپ نے آبجیکٹ بنایا اس کے, اچھا اب اس کے اندر کلاس کے اندر دیکھیں, کلاس کے اندر اب سب کلاس کے اندر میتھڈ ہے, اس میتھڈ کے اندر آپ پیرنٹ کلاس کے کسی میتھڈ یا ویریبل کو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, اس سب کلاس کے اندر آپ سپر لکھ لیں اور پھر آگے ڈاٹ لکھ کے اس ویریبل یا اس میتھڈ کا نام لکھ دیں تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سپر کا مطلب یہی ہے, اس کو آپ پیرنٹ کلاس کو سپر کلاس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سپر کی ورڈ یوز ہوتا ہے اگر آپ پرائیویٹ ممبرس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. دا ڈیفالٹ ویزیبلٹی از پیکیج پرائیویٹ inherited by subclasses within the same package but not inherited by subclasses that are declared outside the package. اب پیکج سے باہر اگر سب کلاسز ہوں تو وہ پھر ایکسیس نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو پیکج کی بھی بتائی تھی کہ پیکج کی اپنی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, پیکج صرف اپنے اندر جو ریلیٹڈ کلاسز ہوتی ہیں ان کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو پیکج سے باہر اگر آپ کوئی سب کلاس رکھیں گے تو پھر وہ سب کلاس جو ہوگی پیرنٹ کلاس کو ایکسیس نہیں کر سکے گی. نو سب کلاس کین اوور رائڈ اسٹیٹک میتھڈز اور اوور رائڈ فائنل میتھڈز. اب سب کلاس جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹک میتھڈ کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پیرنٹ کے اندر, جس طرح ہم نے اے بی کی مثال دی, اگر اے کے اندر کوئی ایسا میتھڈ ہے جس کے ساتھ اسٹیٹک لکھا ہوا ہے تو پھر بی جو ہے جو کہ سب کلاس ہے وہ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی, یعنی اس کی امپلیمنٹیشن اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتی یا اس کو دوبارہ سے ڈکلیئر نہیں کر سکتی اپنے اس میں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ اے کے اندر لکھا ہوا ہے مائی میتھڈ, ٹھیک ہے, یا اے میتھڈ آپ اس کو کہہ دیں, تو بی کے اندر آپ اسی اے میتھڈ کو دوبارہ اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کا نام اے میتھڈ ہی دینا پڑے گا یا مائی میتھڈ ہی دینا پڑے گا. ٹھیک, اس کو اوور رائڈنگ کہتے ہیں, اس کے اندر آپ امپلیمنٹیشن لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر یہی اے میتھڈ یا بی مائی میتھڈ اگر یہ سپر کے اندر یعنی پیرنٹ کے اندر یعنی اے کے اندر اگر اس کے ساتھ اسٹیٹک کا کی ورڈ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے بی میں نہیں لکھ سکتے, یعنی اوور رائڈ نہیں کر سکتے. سملرلی فائنل میتھڈز, اگر فائنل لکھا ہوا ہے کسی کے ساتھ پیرنٹ کے اندر اس کو بھی آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے.
فائنل کا ہم نے مطلب بتایا تھا آپ کو. فائنل ایک کی ورڈ ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. فائنل اگر آپ ویریبل کے ساتھ لکھ لیں گے تو ویریبل کی جو ویلیو آپ شروع میں انیشلائز کریں گے وہ ویسی کی ویسی رہے گی. سملرلی اگر آپ اسے کسی میتھڈ کے ساتھ لکھ دیں گے تو وہ میتھڈ کو آپ چینج نہیں کر سکتے اور اسے اوور رائڈ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ فائنل ہے. کی ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ فائنل ہے. Any subclass may add new members or override any non-static, non-final methods in the superclass. اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی سب کلاسز جو ہوگی وہ اپنی طرف سے بھی نئے میتھڈ یا نئے ممبرز, یعنی نئے ممبر سے مراد نئے ویریبلز یا نئے میتھڈز وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ override any non-static non-final method in the superclass, اور پھر override بھی کر سکتی ہے جو بھی non-static یا non-final method ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے static اور final کو نہیں کر سکتے, تو اس کا ظاہری سی بات ہے کہ اگر static یا final کا کی ورڈ نہیں لکھا ہوا تو آپ اس کو override کروا سکتے ہیں. We say a method is overridden in a subclass if any of its superclass has a method of the same signature. تو ہم بیسیکلی اوور رائڈنگ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے میں نے ابھی سمجھایا ہے سب کلاس میں کہ اس سب کلاس کے اس میتھڈ کو اوور رائڈنگ کہیں گے, اوور ریڈن میتھڈ کہیں گے اگر if any of its super class has a method of the same signature. سگنیچر کہا جاتا ہے جو نیم ہوتا ہے اور پھر میتھڈ کا نام جو ہوتا ہے اور میتھڈ کے آگے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر نیم اور پیرامیٹر سیم ہے, وہ جو بریکٹس کے اندر پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ ایز اے آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں, اس نیم انکلوڈنگ پیرامیٹر سگنیچر کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر سپر کلاس میں کوئی سیم سگنیچر کا میتھڈ ہے اور اس کو آپ سب کلاس میں اسی سگنیچر کے تھرو لکھتے ہیں تو اس کو اوور رائڈنگ کہا جاتا ہے. نوٹ دیٹ اوور رائڈنگ ڈز ناٹ ایبسولوٹلی پریونٹ ایکسیس. A reference to the superclass member is still possible, for example with super if this member is visible. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اوور رائڈنگ اگر کر بھی لیں آپ سب کلاس کے اندر, اس کے باوجود بھی آپ پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں سپر کی ورڈ کے تھرو. اسٹیٹیکلی اور ڈائنامکلی ٹائپڈ, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے جب آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لکھ رہے ہوتے ہیں. Okay, statically or dynamically typed programming language generally offers some sort of the type system, and یہ جو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ if there is a Java program it has got a different type system, if it is a dynamically typed language it has got different type system. اب statically Java ایک statically typed language ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں every variable name is bound to a static type at compile type by means of data declaration and either to a dynamic type or null depending on its current value. ابھی دیکھتے ہیں کہ static type جاوا کے اندر کون سی ہوتی ہے اور dynamic type کون سی ہوتی ہے. اگر آپ static type کو دیکھیں کہ ball b1 is equal to new ball اور اس کے اندر آپ کوئی ویریبل دے دیں, تو اس کے اندر اب یہ جو دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے ball b2 is equal to null, the type restricts the value that can be bound to this variable. So if you look at this, in this one you are not assigning anything to it, rather you are assigning null to it, but in this one you are assigning some values to it. The type restricts the value that can be bound to this variable. For example, if you are saying int x is equal to 2.3, it means that you are assigning 2.3 to x and you are binding it. The type also restricts the message that can be sent using the variable. Integer, for example, we say x is equal to 2 or vector x dot add 0 into 37. So the purpose is that you are assigning this value to this and you are adding vector to it, and this vector is adding if you are adding some value to it and that will become a vector. اب یہ vector type casting ہو رہی ہے جو کہ میں آپ کو later سمجھاؤں گا. The restrictions are checked at compile time, which means that when the computer will be running or when it's in execution state, then these restrictions will be checked کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے اور وہ static ہے یا dynamic ہے.
ٹھیک ہے. دا کمپائلر ول ناٹ ایشو کوڈ اف اٹ ڈیٹیکٹس اے وائلیشن. اگر وائلیشن پتہ چلے گی تو وہ ایکسیپشن تھرو کر دے گا یا کمپائل ٹائم ایرر آپ کو بتا دے گا. جاوا از اے ٹائپ سیف لینگویج. اٹس کمپائل ٹائم چیکنگ ریسٹرکٹس دا اماؤنٹ آف ڈیمیج دیٹ کین بی ڈن بائی کیئرفل اور میلیشیس پروگرامرز. تو اس کو ٹائپ سیف بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ویلیو ڈفرینٹ ویریبلس کو اسائن نہیں کر سکتے. ویلیوز صرف ویریبلس کو وہ اسائن ہوں گی جن کی ٹائپ شروع میں ڈکلیئر کی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہیکنگ سے بچنے کے لیے, ملیشیس یوزر سے بچنے کے لیے, اور پھر ایز اے پروگرامر اٹ آلسو ہیلپس یو to keep track of what kind of variable you're declaring, and then it also keeps you from committing mistakes because you know that this particular variable can only contain this kind of type, so you will only assign that kind of value to it. So it prevents you a lot of trouble. Static type restrictions. A reference variable of static type T can refer to an instance of class T or to an instance of any T's سب کلاس. ریفرنس ویریبل جب ہم بات کرتے ہیں کلاسز میں, میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا اور یہ اب اٹ کیپس کمنگ ان دس سلائڈ, سو آئی تھنک آئی شوڈ ریپیٹ دس پرٹیکولر کانسٹرکٹ. ریفرنس ویریبل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کلاس کا نام لکھتے ہیں اور آگے آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کوئی اس کے آگے آپ اس کو کوئی ویلیو اسائن نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو یہ اسے کہا جاتا ہے ریفرنس ویریبل, کہ اس کے پاس اب ریفرنس ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے, ابھی اس کو کوئی ویلیو سائن نہیں ہوئی. ویلیو سائن تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ فار ایگزامپل بال کلاس ہے, بال بی از اکول ٹو نیو بال اینڈ دین اینی ویلیو ٹو اٹ. اوکے, بٹ اف یو سمپلی رائٹ بال بی it means that you are not assigning any value to it. This is reference variable. ٹھیک ہے. A reference variable of static type T can refer to an instance of class T or to an instance of any T's subclasses. تو اگر آپ نے کسی ویریبل کو ٹائپ T بنا دیا ہے تو وہ ریفر کرتا ہے انسٹنس آف کلاس T, کیونکہ یہ ریفرنس ویریبل جو ہوتے ہیں وہ کلاس کے ہوتے ہیں نا. تو جب آپ بال بی لکھتے ہیں تو تب بال جو ہے وہ, اب یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے, جب آپ بال بی از اکول ٹو نیو بال بی لکھتے ہیں وہ تو ایک الگ ڈیکلریشن ہے. اگر آپ نے صرف بال بی لکھا اور آگے سیمی کولن لگا دی یعنی لائن ختم کر دی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ انٹیجر ایکس لکھتے ہیں تو اس میں انٹیجر کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے اور ایکس ویریبل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ نے ایک کلاس کا نام لکھا اور آگے آبجیکٹ کا نام لکھا اور بس ختم کر دی بات, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کو آپ ڈیٹا ٹائپ کہہ رہے ہیں, جس طرح انٹیجر, فلوٹ, ڈبل. اب یہاں پہ کلاس کو آپ ڈیٹا ٹائپ کہہ رہے ہیں, ہے وہ کلاس ہی, بٹ آپ ایک طرح کا آبجیکٹ, آپ ایک طرح کا ویریبل بنا رہے ہیں اس کلاس کا. اور بی کیا کہلائے گا؟ ریفرنس ویریبل. ٹھیک ہے. ویریبل کیا ہوتا ہے؟ ویریبل آبجیکٹ تو نہیں ہوتا, ویریبل تو ویریبل ہوتا ہے, بٹ اگر آپ نے اس کو ایز اے ویریبل یہاں ڈکلیئر کیا. اب یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ ریفرنس ویریبل آف اسٹیٹک ٹائپ ٹی, آپ نے جو اس کلاس کا نام لکھا تو اس کو ریفرنس ویریبل بنایا بی کو, کین ریفر ٹو این انسٹنس آف کلاس ٹی. تو اس کو آپ انسٹنس آف کلاس ٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اب کلاس ٹی جو تھی وہ ایز اے ڈیٹا ٹائپ بھی یوز ہو رہی ہے اور کلاس بھی ہے وہ بیسیکلی. جس طرح بال بی ہم نے لکھا تو بی کو آپ انسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں, ظاہری بات ہے. یہ جو ریفرنس ویریبل ہے, انسٹنس ہے اور آبجیکٹ ہے, یہ سیم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. There is a very slight difference. Slight difference is like how you use them. Otherwise they all are same thing. Or to an instance of any of these subclasses. Through a reference variable of static type T, the set of messages that can be sent using the variable are the methods defined by class T and its superclasses. Again وہی بات ہے, through a reference variable of static type T, کہ آپ اس آبجیکٹ کو rather than object آپ اسے reference variable کہہ رہے ہیں. of static type T, اب T کیا ہوگی؟ اس کی کلاس ہوگی. تو the set of messages that can be sent using the variable are methods. کون سے میتھڈ ہیں؟ ظاہری والا ہے, آپ نے بال بی بنایا تو اب بی کون سے میتھڈز ایکسیس کر سکتی ہے؟ ڈیفائنڈ بائی کلاس ٹی جو کہ بال ہے, یعنی بی جو ہے وہ بال کے میتھڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اینڈ اٹس سپر کلاسز. اور اگر اس بال کی کوئی سپر کلاس ہے تو اس کے میتھڈ ایکسیس کر سکتے ہیں, جس طرح چائلڈ ہمیشہ اپنے پیرنٹ کے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ریفرنس ویریبل کو آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے,
یہ صرف تھیوریٹیکل بات ہم کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی آبجیکٹ ہے. ریکال اے ویریبل اسٹیٹک ٹائپ, بٹ لیکن اچھی بات ہوتی ہے کہ اف یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ اینڈ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے آر کالڈ اینڈ ہاؤ دے آر کالڈ ڈفرینٹلی اف دے آر ڈکلیئر ڈفرینٹلی. اگر آپ سمپل بال بی لکھ دیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر آپ بال بی از اکول ٹو نیو بال اینڈ دین اسائن سم ویلیوز ٹو اٹ, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دیر آر اسپیسیفک ٹرمز فار آل دیز کائنڈ آف declarations, so I think you should understand what they are called. Recall a variable static type is fixed at compile time, but its dynamic time may vary at runtime. This is simple کہ آپ نے اگر اس کو statically define کیا تو وہ fixed ہوگی, لیکن اگر رن ٹائم پہ کرنا چاہتے تو رن ٹائم پہ بھی اس کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. A type is a restriction on the values that can be taken by a variable, and a subclass is a stricter restriction. So there can be no type error when a value in a subtype of T is assigned to a variable of type T. اچھا, ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کسی کلاس کے ویریبل کو ڈکلیئر کریں, یعنی اس کے آبجیکٹ کو ڈکلیئر کریں, پھر آگے نیو کر کے آپ اس کے پیرنٹ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کے چائلڈ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ لیٹر سلائڈس میں پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کو اس ٹیکسٹ کی زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, پھر اس ٹیکسٹ کی بھی سمجھ آئے گی. میں آپ کو دوبارہ واپس لے آؤں گا اس ٹیکسٹ پہ, تو جب آپ کو میں ایگزامپل دکھا دوں. اب یہ وہ ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل, اب اسٹیٹک بائنڈنگ ہے آف انسٹنس ویریبل. فار ایگزامپل, یو ہیو گاٹ اے کلاس بی بیس. اس کو ہم بیس جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کو پیرنٹ کلاس کہا جا رہا ہے, تو یہ پیرنٹ کو بیس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دوسری کلاس ہوگی جو اس کی چائلڈ ہوگی اس کو آپ ڈرائیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس سے ڈرائیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی چائلڈ کلاس ہے, سب کلاس ہے, یا ڈرائیوڈ کلاس ہے. تو اس کے اندر ایک انٹیجر آپ نے ڈکلیئر کیا ہے, پبلک انٹیجر ایکس, جس کو آپ نے 10 ویلیو اسائن کی ہے, اور اس کے اندر ڈرائیوڈ کلاس وچ از ایکسٹینڈنگ بیس, اس کے اندر آپ نے ایک وائی ڈکلیئر کیا جس کو 20 اسائن کیے. اب کیس 1 آپ دیکھیں, کیس 1 کے اندر آپ بیس کا ایک ویریبل بنا رہے ہیں, ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں, نیو بیس. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو پرنٹ کریں گے b1.x, تو وہ کیا پرنٹ کرے گا؟ b1.x 10 پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, انسٹنس ویریبل x ان دا بیس. ٹھیک ہے, اب کیس 2 کو دیکھیں کہ یو آر ڈکلیئرنگ ڈرائیوڈ ویریبل b2, اس کو اور اس کی ڈرائیوڈ کی ہی کنسٹرکٹر کو کال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ڈرائیوڈ کا b2 ہے, تو b2.x لکھیں گے کیونکہ b2 چائلڈ ہے نا, تو چائلڈ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے پبلک ویریبلس کو ایکسس کر سکتا ہے. تو دس x از پبلک ویریبل آف پیرنٹ, تو یو آر ایکسیسنگ اٹ ہیئر b2.x. تو b2.x کیا ہوگا؟ انسٹنس ویریبل اینڈ ڈرائیو انہیریٹنٹ فرام بیس, تو کیا ویلیو آئے گی؟ 10 ہی آئے گی. ٹھیک ہے, اور b2 اگر آپ b2.y لکھیں گے تو وہ کیا آئے گی؟ 20. ٹھیک ہے, اس کو بہرحال b2 کر دیں, یہ بیسیکلی b2 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, b2.x 10 ہو گیا, b2.y 20 ہو گیا. اب اسی طرح کیس 3 کو دیکھیں. اف یو لک ایٹ کیس 3, وی ہیو گاٹ بیس b3 بٹ یو آر b3 ایز اسٹیٹک ٹائپ بیس اینڈ ڈائنامک ٹائپ ڈرائیوڈ. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ڈائنامک ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ صرف کلاس کا نام اور آبجیکٹ کا نام لکھ لیں, اس کو اسٹیٹک کہا جاتا ہے, یا از اکول ٹو نل لکھتے ہیں, تو یہ اسٹیٹک ڈیکلریشن ہے. ڈائنامک ڈیکلریشن تب ہوتی ہے جب آپ اس کو کوئی ویلیوز اسائن کرتے ہیں اور اس طرح یہ کال کرتے ہیں. اس کو بیسیکلی کنسٹرکٹر کہا جاتا ہے. تو یہ کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں کیونکہ کنسٹرکٹر کا وہی نام ہوتا ہے جو کلاس کا نام ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ڈرائیوڈ کا آپ نے بنایا اور آگے آپ نے کنسٹرکٹر لکھا کیونکہ ڈرائیو کا کنسٹرکٹر اسی نام کا ہوگا. سملرلی بیس کا بھی کنسٹرکٹر اسی نام کا ہی ہوگا. سو ہیئر یو ہیو گاٹ b3 بٹ یو آر ڈائنامکلی یو آر میکنگ اٹ ڈرائیو ٹائپ. ٹھیک ہے, تو اب اس کا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب بیس b3 لکھیں گے تو چونکہ یہ b3 بیس کا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو 10 آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے b3.y لکھا, b3 اس کا تھا
اور اس کے ذریعے آپ چائلڈ کا ویریبل ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیر از نو وائی ڈکلیئرڈ ان دا بیس، دس وونٹ کمپائل، کیونکہ وائی یہاں تو ہے نہیں، آپ پیرنٹ ہو کے چائلڈ کا ایکسیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو B3 جو ہے وہ بیس ٹائپ تھا تو B3.y ایرر ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اوکے، اسٹیٹک بائنڈنگ، ہائڈنگ اے فیلڈ. اچھا، اب آپ فیلڈ بھی ہائڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. Within a class, a field that has the same name as a field in the superclass hides the superclass fields. دوبارہ اس کو دیکھیں. Within a class, a field کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، ویریبل بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر ہم فیلڈ جو یوز کرتے ہیں وہ ویریبلس کے یوز کرتے ہیں. A field that has the same name as a field in the superclass hides the superclass fields. تو اگر آپ نے چائلڈ کلاس کے اندر ایک ویریبل لکھا اور اس کا سیم نام ہوا، فار ایگزامپل انٹیجر ایکس ہی ہے، تو اب جو انٹیجر ایکس سپر میں ہوگا وہ چھپ جائے گا. چھپ جائے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے، تو وہ ایک طرح کا ہائڈ ہو جائے گا. ایون اف دیئر ٹائپس آر ڈفرنٹ. اب نام اگر آپ نے ایکس لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایکس اور یہ دیکھیں ایکس، اب اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہے، اس کی ٹائپ انٹیجر ہے، پھر بھی یہ ہائڈ ہو گیا. اب آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. ود ان دا سب کلاس، کیونکہ یہ سب کلاس ہے نا، یہ اور یہ پیرنٹ ہے، تو سب کلاس میں اگر آپ نے سیم نیم کا لکھ دیا نا تو اس کو ہائڈ کر دے گا. ود ان دا سب کلاس دا فیلڈ ان دا سپر کلاس کین ناٹ بی ریفرنسڈ بائی اٹس سمپل نیم. اچھا، انسٹیڈ دا فیلڈ مسٹ بی ایکسیس تھرو سپر. اب سب کلاس کے اندر آپ سپر کلاس کی اگر کسی کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں ایکس کو اس کے اندر، تو آپ کو سپر کا ورڈ یوز کرنا پڑے گا. اگر ایکس اس کے اندر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، سپر کا ورڈ آپ کو یوز کرنا پڑے گا. جنرلی اسپیکنگ وی ڈو ناٹ ریکمینڈ ہائڈنگ فیلڈ ایز اٹ میکس کوڈ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ریڈ. سو بیسیکلی کہا یہی جاتا ہے کہ آپ کو ہائڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر جتنی بھی فیلڈز ہیں، ویریبلز ہیں، ان کے جو نام ہیں آپ اوائڈ کریں کہ اسی قسم کے نام آپ چائلڈ میں لکھیں، تو آپ چائلڈ میں کوئی ڈفرینٹ نام دے دیں تاکہ وہ ہائڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، نیو ڈرائیوڈ سسٹم. اب اس کے اندر B3.x لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ B3 اب دیکھیں آپ بیس کا بنا رہے ہیں تو B3.x 10 ویلیو پرنٹ ہو جائے گی. اچھا، اب آپ فیلڈز اور ویریبلس کو ایک دفعہ پھر سے ریویو کر لیں بیکاز دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹس اینڈ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دس بفور موونگ آن ٹو اینی ادر ٹاپک. The Java tutorial makes a careful distinction between fields and variables. Not many programmers use these terms carefully. ٹھیک ہے، fields کیا ہوتا ہے اور variable کیا ہوتا ہے. You won't understand the Java tutorial in full technical detail unless you understand its definition. تو جو Java tutorial جو کہ Oracle کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی قسم کا بھی ٹیٹوریل پڑھیں گے تو جب تک آپ کو یہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں آتی ہوں گی آپ آسانی سے اس کو سمجھ نہیں سکتے. ان دا ویریبل پیج آف دا لینگویج بیسک لیسن آپ اگر جائیں تو اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لینگویج بیسک لیسن کس کے اندر؟ جاوا ٹیٹوریل کے اندر. انسٹنس ویریبل کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو آپ نان اسٹیٹک فیلڈز بھی کہیں گے. میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ آبجیکٹ اسٹور دیئر انڈیویجول اسٹیٹس ان نان اسٹیٹک فیلڈز آلسو نون اینڈ انسٹنس ویریبل. انسٹنس ویریبل جو ہوں گے یہ سمپل آپ بناتے ہیں انٹیجر ایکس، فلوٹ ایکس، اسٹرنگ ایکس، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ انسٹنس ویریبل جو آپ آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں کسی بھی کلاس کے ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور خصوصاً ان کو کہا جائے گا جو جن آبجیکٹ کو آپ بناتے ہیں اور ساتھ میں ان کو آپ کوئی نہ کوئی ویلیو بھی اسائن کرتے ہیں. نیو کا ورڈ لکھ کے دین یو رائٹ دا کلاس نیم اینڈ دین یو اسائن سم ویلیوز ٹو دیم. دے آر کالڈ انسٹنس ویریبلز. واٹ آر کلاس ویریبلز؟ A class variable is any field declared with the static modifier. This tells the compiler that there is exactly one copy of this variable in existence regardless of how many times the class has been instantiated. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کلاس کے اندر آپ نے ایک میتھڈ کے ساتھ اسٹیٹک ماڈیفائر لکھ دیا، یعنی اسٹیٹک کا کی ورڈ لکھ دیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میتھڈ اب اسٹیٹک بن گیا
ایک تو وہ اوور رائڈ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف کلاس کا ویریبل ہے. یہ ہم نے اگر آپ پچھلے لیکچرز میں جائیں تو آئی تھنک دوسرے یا تیسرے لیکچر میں ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کلاس ویریبلس کیا ہوتے ہیں. تو کلاس ویریبل ہوگا کہ اس کے ساتھ اسٹیٹک کا ورڈ لکھا ہوگا اور وہ صرف کلاس کا ہی حصہ ہے. اب وہ آبجیکٹس بھی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. یعنی آبجیکٹ اگر آبجیکٹس دیکھیں کسی بھی کلاس میں جتنے میتھڈ لکھے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو کلاس کا آپ کوئی ویریبل بنائیں یا کلاس کا آبجیکٹ بنائیں تو وہ ان سارے میتھڈس کو ایکسیس کر سکتا ہے. لیکن جس کے ساتھ اسٹیٹک لکھا ہوگا اس کو کلاس کا آبجیکٹ بھی ایکسیس نہیں کر سکتا. اور یہ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی ٹائم دا کلاس ہیز بین انسٹینشیٹڈ. اس کا مطلب ہے جتنی دفعہ بھی انسٹینشیشن کہتے ہیں کلاس کے آبجیکٹ کو بنانے کو، کہ جتنے بھی آبجیکٹ بن جائیں وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس میتھڈ کو ایکسیس کرتے ہیں کلاس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر بال کلاس کا نام ہے اور بال کے اندر ایک اسٹیٹک میتھڈ کے نام سے میتھڈ ہے جس کے ساتھ آپ نے شروع میں اسٹیٹک لکھ دیا، تو اب آپ اس اسٹیٹک میتھڈ کو اگر کہیں کال کرنا چاہیں گے تو پہلے کلاس کا نام لکھیں گے، یعنی بال لکھیں گے ڈاٹ اور پھر اس میتھڈ کا نام لکھیں گے. اور یہ جو ہوتا ہے اس کی جو اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں اسٹیٹک ویریبلز بھی اور اسٹیٹک میتھڈز بھی، ان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہے، سب آبجیکٹ کے لیے سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لوکل ویریبل سملر ٹو ہاؤ این آبجیکٹ اسٹورڈ اسٹیٹس ان فیلڈ. لوکل ویریبلز ہوتے ہیں کہ جو کسی میتھڈ کے اندر اپنے ویریبلز ہوں. کبھی کبھی آپ کو میتھڈ کے اندر ویریبل ڈکلیئر کرنے پڑ جاتے ہیں، ان کو لوکل ویریبل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صرف لوکلی ہی ایکسیس ہوتے ہیں، وہ صرف میتھڈ کا حصہ ہوتے ہیں. A method will often store its temporary state in local variables. There is no special keyword designed a variable as local. That determination comes entirely from the location in which the variable is declared. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ کی ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک میتھڈ کے اندر کچھ ویریبل ڈکلیئر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوکل ویریبلس ہیں، ٹھیک ہے. which is between the opening and closing braces of a method. As such, local variables are only visible to methods in which they are declared. So it totally depends on the location of the variables where they are declared. If they are declared within the body of method, it means that they are local variables. So you don't have to put any keyword to distinguish them from other kind of variables. اسی طرح parameters کیا ہوتے ہیں؟ The important thing to remember is that parameters are always classified as variables, not fields. In addition to method, the other parameter expecting constructs include constructor and exception handlers. Parameters ہوتے ہیں جو کہ میتھڈ کے آگے جو پیرنتھسز کے اندر لکھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے میتھڈ کا نام ہے مائی میتھڈ آگے پیرنتھسز اسٹارٹ اور اس کے اندر اگر آپ نے انٹیجر ایکس کاما انٹیجر وائی لکھا ہوا ہے پھر پیرنتھسز کلوز کیا ہوا ہے تو اس انٹیجر ایکس اور انٹیجر وائی کو پیرامیٹرز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ نہ صرف میتھڈز کے اندر آ سکتے ہیں بٹ یہ کنسٹرکٹرز اور ایکسیپشن ہینڈلرز کے اندر بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کنسٹرکٹرز کی باڈی دیکھیں اور ایکسیپشن ہینڈلر کی ان کے اندر بھی یہ آتے ہیں. اب ڈائنامک بائنڈنگ آپ دیکھیں، پہلے ہم نے اسٹیٹک بائنڈنگ کی کچھ ایگزامپلز دی تھی. ڈائنامک بائنڈنگ میں اگر آپ دیکھیں اف اے میتھڈ از اوور ریڈن، یعنی اگر ایک میتھڈ کو دوبارہ لکھا گیا ہے بیس کلاس کے اندر، then the compiler may not be able to resolve a reference to that method. The runtime search for an overridden method begins with the dynamic type. ٹھیک ہے، overridden method ڈائنامک ٹائپ. ڈائنامک آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایگزیکیوشن کے ٹائم کو ڈائنامک کہا جاتا ہے. If this type doesn't implement the method, that it neither introduces nor overrides the method, then the search progress of the hierarchy until the method is found. اگر تو آپ نے ایک میتھڈ کو کال کیا، اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ ایک میتھڈ کو آپ نے کال کیا تو سب سے پہلے تو وہ جس آبجیکٹ کے تھرو آپ نے میتھڈ کال کیا اس کی کلاس میں میتھڈ کو ڈھونڈا جائے گا. جب کمپائلر اس میتھڈ کو ڈھونڈے گا تو سب سے پہلے اس کلاس میں ڈھونڈے گا جس کے آبجیکٹ کے تھرو آپ نے میتھڈ کو کال کیا، ٹھیک ہے. اگر اس کو وہ میتھڈ وہاں نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میتھڈ میں بھی اس کے کسی پیرنٹ میں پڑا ہو تو وہ اس کے پیرنٹ کو جائے گا، پیرنٹ کے سارے میتھڈز کو دیکھے گا. اگر اس کے اندر بھی نہیں ہے تو اس کے پیرنٹ کو جائے گا.
اگر اس کے اندر بھی نہیں اس کے پیرنٹ کو جائے گا. سو اپ دا ہیرارکی وہ جائے گا. یہ دیکھیں جس طرح لکھا پروگریسز اپ دا ہیرارکی انٹل دا میتھڈ از فاؤنڈ. اچھا, اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ انشورز دیٹ implementation will be found unless the class was changed and renamed after the type check. تو یہ اوور رائڈنگ بیسیکلی ہے ہی ڈائنامک بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اوور رائڈنگ. اب دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل بیس کے اندر آپ کے دو میتھڈز ہیں ایف اینڈ جی. ٹھیک ہے, دونوں پبلک ہے. یہ ڈرائیوڈ ہے, اس کے اندر جی اور ایچ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ جی جو ہے یہ پیرنٹ کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ یہ ڈرائیو جو ہے یہ ایکسٹینڈز بیس لکھا ہوا ہے نا, یعنی ڈرائیوڈ جو ہے وہ بیس کلاس ہے, یعنی چائلڈ کلاس ہے, یہ سب کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ جی لکھا ہے تو دیر از اے جی اویلیبل ان دا بیس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جی جو ہے وہ اوور ریڈن میتھڈ ہے, یہ اوور رائڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر اب آپ کوڈ کے اندر اب یہ دونوں تو کلاسز ہوں گے جو آپ نے ڈکلیئر کر دی. اب جب آپ ڈرائیوڈ کا ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں B2 ڈرائیوڈ کا, ٹھیک ہے, اور ایک آپ بیس کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں B3, لیکن آپ اس کی ڈائنامک ٹائپ کر رہے ہیں ڈرائیو ٹائپ. تو اب دیکھیں کیا ہوگا, B2.F کریں گے تو کیا ہوگا, کون سا, اب B2 ہے کس کا, ڈرائیوڈ کا, اس کا ہے, لیکن B2.F کریں گے تو سب سے پہلے کمپائلر آئے گا اور وہ اس کلاس کو چیک کرے گا اس کے اندر کوئی F ہے, کیونکہ B2 ہے اسی کلاس کا آبجیکٹ, تو اس کے اندر اسے F نہیں ملے گا. دین اٹ ول گو اپ ان دا ہیرارکی اور یہاں دیکھے گا تو واقعی یہاں اسے مل گیا F, تو اس نے B2.F یعنی یہ والا F ایگزیکیوٹ کروا دیا. اگر B2.G لکھیں گے, اب B2 اس کا ہے, دین اٹ ول ٹرائی ٹو فائنڈ G. اب یہ G سے یہی مل گیا ہے, اب ایک G اپ بھی ہے لیکن یہ والا G چلے گا, اوپر والا نہیں, کیونکہ یہ اوور رائڈ ہوا ہے. انووک G ان ڈرائیوڈ, یہ والا G. اب یہ والا G اوپر بھی تھا in the base but you are not doing it. So B2.H کو اگر آپ دیکھیں, introduce invoke H in derived. اب B2 کے تھرو آپ نے H کیا تو ظاہری بات ہے یہ H بھی ادھر ہی کا ڈرائیو ہو گیا. Now if we اچھا, اب اسی کی ہی اگر ہم دوسری طرح کی امپلیمنٹیشن دیکھیں کہ یہ وہی ہے, اب ہم B3 کے تھرو دیکھتے ہیں کہ B3 کے تھرو اگر آپ ڈفرینٹ B3.F لکھیں گے تو کون سا ہوگا. B3 اس کا آبجیکٹ ہے تو یہ خیال رکھیے. تو اب وہ سب سے پہلے ادھر دیکھے گا تو اس کو F مل گیا, ٹھیک ہے, انہیریٹڈ انووک F ان بیس. اچھا, ادھر انہیریٹڈ ہم نے کیوں لکھا ہے, کیونکہ B3 ہے تو بیس ٹائپ, لیکن آپ نے اس کو ڈائنامیکلی ڈرائیو ٹائپ بنا دیا. ٹھیک ہے, جب ڈائنامیکلی ڈرائیو ٹائپ بنا دیا ہے تو جب آپ B3F لکھیں گے تو اس کو آپ بیسیکلی اب B3 اس کا بن گیا, اس کی ویلیوز اسائن ہو گئی ہیں. اب اس کے تھرو آپ جب F کو ایکسس کریں گے تو چونکہ F اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو جا کے ایکسس کر لے گا. B3.G کو کریں گے تو کس کو چلنا چاہیے, اس G کو کہ اس G کو, تو یہ والا G چلے گا. کیوں, کیونکہ B3 ہے تو بیس ٹائپ لیکن اس کو ڈائنامیکلی آپ نے ڈرائیوڈ کا بنا دیا. تو اب وہ سب سے پہلے ادھر دیکھتا ہے تو اسے یہاں G مل گیا تو اس نے یہی والا G چلا دیا. دیکھیں اگر آپ نے یہاں لکھا ہوتا B3 is equal to new base تو پھر یہ B3 ٹوٹلی بیس کا ہوتا, اور اس صورت میں جب آپ B3.G لکھتے تو یہ والا میتھڈ چلتا, بیس والا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں B3.H. اب یہ بڑا ٹرکی ہے, اب اس کو B3 ہے تو ڈرائیوڈ کا بن گیا ڈائنامیکلی. اب جب اس کو H کال کیا ہے تو یہ H چلنا چاہیے, بٹ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ یہ ڈائنامیکل کرتے ہیں تو اس صورت میں صرف اوور رائڈنگ میتھڈ ادھر کے چلتے ہیں. یہ والا چونکہ اوور رائڈنگ نہیں ہے تو یہ ڈرائیوڈ کا, لیکن اس کو یہ نہیں چلائے گا کیونکہ B3 اوریجنلی کس کا ہے, بیس کا. تو چونکہ یہاں کوئی H نہیں ہے تو یہ کمپائل ٹائم ایرر ہوگا. یہ تھوڑا ٹرکی ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ڈائنامک ٹائپنگ آپ کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی اوور رائڈنگ میتھڈز ہو ان کو چلانے کے لیے.
اچھا اب ہوتی ہیں کچھ پریمیٹیو ٹائپس ہیں. پریمیٹیو ٹائپس یہی ہوتی ہیں انٹیجر, فلوٹ, ڈبل, اسٹرنگ, چار. اب ان کی کنورژنز آپ کیسے کرتے ہیں؟ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے ایک پریمیٹیو ٹائپ کو دوسری میں کنورٹ کرنا رن ٹائم میں, یعنی ایک کی ویلیو جو ہے وہ آپ نے دوسری پریمیٹیو ٹائپ میں ڈالنی ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ اس کے اندر میتھڈ یوز ہوتے ہیں, وائڈننگ کنورژنز کا میتھڈ یوز ہوتا ہے, جس کو وائڈننگ کنورژن یہ ہوتا ہے کہ وائڈر کر رہے ہیں. وائڈر کیسے؟ اب آپ اس پکچر کو دیکھیں, سو یہ جس طرف ایرو بنے ہوئے ہیں اس طرف کنورژن ہو سکتی ہے, یعنی بائٹ کی کنورژن شارٹ میں ہو سکتی ہے, انٹیجر میں ہو سکتی ہے, لانگ, فلوٹ, ڈبل میں. شارٹ کی انٹیجر, لانگ, فلوٹ, ڈبل. انٹیجر کی لانگ, فلوٹ, ڈبل میں. لانگ کی صرف فلوٹ اور ڈبل میں, فلوٹ کی صرف ڈبل میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ کریکٹر ہے, اس کی انٹیجر, لانگ, فلوٹ اور ڈبل میں ہو سکتی ہے. تو دس وے یہ جو ایرو چل رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے انٹیجر i از اکول ٹو 2 لکھا, فلوٹ x از اکول ٹو i لکھا, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ i انٹیجر ٹائپ کا ہے, وہ آپ کس کو اسائن کر رہے ہیں؟ x کو, سوری. تو i کو آپ x کو اسائن کر سکتے ہیں, بیسیکلی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ i جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ ہے, انٹیجر فلوٹ میں آ سکتا ہے. وائڈر کاسٹنگ, انٹیجر i از اکول ٹو 2. اب i کیا آپ ڈبل کو اسائن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے کاسٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے i کو you will have to convert it into double and then you can assign it to double. Explicitly casting can make your code more readable. یہ تو ہوتی ہے وائڈر اسائنمنٹ. نیرو اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کمپائل ٹائم ایرر آئے گا. فلوٹ f آپ نے 2.0 کیا اور f کو آپ i کو کرنا چاہ رہے. وائڈر کا مطلب یہ ہے, دیکھیں کہ انٹیجر i جو ہے وہ 2 ہے. اب 2 کو 2.0 بھی تو آپ لکھ سکتے ہیں. فلوٹ کے اندر صرف 0.0 والی ویلیوز آتی ہیں, یعنی کہ اس کے اندر وہ والی ویلیوز آتی ہیں جو کہ اس میں ہوتی ہیں, پوائنٹس میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب ہے انٹیجر i بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے 2.0 کو i کو دینے کی کوشش کی جو کہ انٹیجر ٹائپ ہے, تو انٹیجر کے اندر پوائنٹس ویلیو نہیں آ سکتی. تو یہ کیا ہوگا؟ کمپائل ٹائم ایرر ہوگا. نیرو کاسٹنگ میں لاس آف انفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ نے فلوٹ f لکھا ہے 2.0, پھر فلوٹ کو آپ انٹیجر میں کنورٹ کر کے یہاں لکھ رہے ہیں. اب یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن کیا پتا آپ نے 2.1 کیا ہو, تو 2.1 جو ہوگا, فلوٹ اگر 2.1 ہے تو آپ نے انٹیجر میں کنورٹ کیا ہے, تو انٹیجر تو پوائنٹس میں لے نہیں سکتا, تو i کے اندر صرف کیا آئے گا؟ 2 آئے گا. تو کیا ہو رہا ہے؟ لاس آف انفارمیشن, 0.1 لوز ہو گیا. یا اگر آپ نے 2.5 لکھا تو فلوٹ 2.5 ہے, اس کو آپ انٹیجر میں کنورٹ کر کے i کو دے رہے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ 0.5 لوز ہو جائے گا, صرف 2 اس میں جائے گا. اوکے, the next one is object type conversion. in the object type conversion آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی وائڈرنگ کنورژن کرتے ہیں کہ وائڈر آبجیکٹ ریفرنس اسائنمنٹ کنورژن which is allowed. وائڈر آبجیکٹ ریفرنس کاسٹنگ آپشنل ہے. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک بیس کی کلاس ہے, بیس کلاس ہے, اس کا آپ نے ایک آبجیکٹ بنایا اور آپ نے ایک ڈرائیو کا بنایا آبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو بیس کے اس کے بعد آپ نے 2 اور آبجیکٹس بنائے. تو اب آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں d.y. اوکے, اب اس کے اندر اگر آپ نے اسائنمنٹ کنورژن اوکے بٹ نو ایکسیس ٹو فیلڈز ان ڈرائیوڈ, اگر آپ کو یاد ہے کہ y کس کے اندر تھا, سوری, یہ اگر آپ پچھلی میں جائیں تو دس از گیون ہیئر, y جو تھا وہ ڈرائیوڈ میں تھا اور x جو تھا وہ بیس میں تھا. سو ہیئر واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ آپ b1 جو کہ بیس ہے اس کے تھرو کر رہے ہیں, تو یہ ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. b1 کو آپ نے d دے دیا. اب d کیا تھا؟ d ڈرائیو ٹائپ تھا, d دے دیا تو b1 اب کیا بن گیا؟ d کے تھرو آپ y کو کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ d ڈرائیوڈ ہے.
देखिए डी हो गया ना, डी इज बीइंग असाइंड टू B1. नो B1 हैज बिकम ड्राइव टाइप, तो B1 के थ्रू आप y करेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो बेस के अंदर है y, तो एक्सेस हो जाएगा. बट नो एक्सेस टू फील्ड्स इन ड्राइव्ड. लेकिन अब चूंकि B1 जो है वो बेस टाइप बन गया, क्योंकि D आपने इसको दे दिया, तो D जो है, तो अब इसके अंदर, लेकिन B1 के थ्रू आप ड्राइव्ड के और फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, अब B2 जो है वो उसको आपने D दिया, ठीक है, लेकिन उस D को अब आपने बेस बना के दिया. यहाँ पे आपने टाइप कास्टिंग नहीं की, यहाँ पे आपने टाइप कास्टिंग की है. अब ये ठीक है, टाइप कास्टिंग तो हो गई है, लेकिन फिर भी अब D जो है उसको आपने बेस बना के इसको दे दिया है. अब B2 जो है वो बेस का है, तो अब B2.y तो हो जाएगा एक्सेस, लेकिन फिर भी चूंकि B2 है ही बेस का, तो ड्राइव्ड के अदर फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता. ये वाला चीज जो है वो हमने इधर सीखी थी, अगर आपको याद हो, इनके अंदर, कि अगर B3 अब बना भी दिया गया है, देखें B3 जो है वो ड्राइव टाइप का हमने शुरू में कर दिया, लेकिन B3 सिर्फ ओवर रिडन को एक्सेस कर रहा है, बाकी किसी मेंबर को नहीं एक्सेस कर रहा है यहाँ पर. तो ये टॉपिक, ये भी वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट टाइप्स को देखते हैं. नैरोइंग कन्वर्जन्स. नैरो ऑब्जेक्ट रेफरेंस असाइनमेंट जो होती है, दैट इज कंपाइल टाइम एरर होती है, क्योंकि आप इसको नहीं कर सकते. नैरो ऑब्जेक्ट रेफरेंस कास्टिंग भी जो है वो कंपाइल टाइम नहीं है, लेकिन ये इसका फायदा कोई नहीं है. कैसे, अभी आप देखें, बेस का B है, ड्राइव्ड का D है, फिर ड्राइव्ड के दो आपने 3 और बना दिए, D1, D2, D3. अब आप कैसे क्या कर रहे हैं कि D1 को आप B असाइन कर रहे हैं. B क्या था, बेस का. अब ये नहीं हो सकता, बेस का आपको D1 असाइन नहीं कर सकते. और अगर आपने बेस के ड्राइव्ड कास्टिंग करके भी इसे दे रहे हैं, क्योंकि D2 ड्राइव टाइप का है ना, तो D2 के अंदर बेस डालने के लिए आप कास्टिंग कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह टाइप कास्टिंग हम इंटीजर और फ्लोट में करते थे. ठीक है, अगर हमने इंटीजर वाले को फ्लोट वैल्यू देनी है, तो पहले फ्लोट को इंटीजर बनाते हैं, फिर इंटीजर को देते हैं. ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं. अब B जो है बेस का है, B जो है वो बेस टाइप है, ये देखिए B यहाँ पर है, लेकिन उसको अगर आप इफ यू आर असाइनिंग इट टू D2, तो D2 तो ड्राइव्ड है, तो आप उसको पहले ड्राइव बना के दे रहे हैं. बट स्टिल कंपाइल टाइम तो ये ओके हो जाएगा, लेकिन रन टाइम एरर होगा, क्योंकि B इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास बेस नॉट ड्राइव्ड. ठीक है, जब है ही बेस का तो वो उधर नहीं जाएगा. अच्छा, अब इधर भी कंपाइल टाइम ओके होगा. ये देखिए D as B, आपने D as B बनाया, यानी कि बेस टाइप आप बना रहे हैं, लेकिन साथ में डायनेमिकली उसे ड्राइव्ड कर रहे हैं, और फिर इसको ड्राइव्ड टाइप कास्ट करके D3 को दे रहे हैं. तो कंपाइल टाइम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है. ठीक है, इस तरह करने का, और ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, रन टाइम ओके, D टाइप इज एन इंस्टेंस ऑफ ड्राइव्ड, बट देयर इज नॉट एनी बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस. अब हम देखते हैं ओवरराइडिंग, हाइडिंग एंड ओवरलोडिंग मेथड्स क्या होते हैं. An instance method in a subclass with the same signature, name plus the number and type of its parameters, and return as type as instance method in the superclass, override the superclass method. Overriding तो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो ये वही overriding की explanation लिखी हुई है कि अगर आपने same signature का method चाइल्ड के अंदर डिक्लेयर कर दिया जो कि बेस के अंदर था, तो इसको ओवरराइडिंग मेथड कहा जाएगा. इफ अ सब क्लास डिफाइंस अ क्लास मेथड विद द सेम सिग्नेचर एज अ क्लास मेथड इन द सुपर क्लास, द मेथड इन सब क्लास हाइड्स द वन इन द सुपर क्लास. अगर आपने एक क्लास का मेथड, इफ अ सब क्लास डिफाइंस अ क्लास मेथड विद द सेम सिग्नेचर एज अ क्लास मेथड इन द सुपर क्लास. सुपर क्लास के अंदर आपका एक क्लास मेथड है. क्लास मेथड कौन सा होता है, जिसके साथ स्टैटिक वर्ड यूज हुआ होता है. सुपर के अंदर एक स्टैटिक वर्ड के साथ एक मेथड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल माय मेथड. ठीक है, सुपर में. और चाइल्ड में आप दोबारा से लिखते हैं स्टैटिक माय मेथड. तो अब क्या होगा कि जो सुपर का माय मेथड होगा वो हाइड हो जाएगा, यानी उसको अब आप किसी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते. द डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइडिंग एंड ओवरराइडिंग हैज इंपॉर्टेंट implications. The version of the overridden method that gets invoked is the one in the subclass.
اوور رائڈنگ اور ہائڈنگ میں کیا فرق ہے کہ جیسے ہی آپ سب کلاس کا آبجیکٹ بنا کے کسی میتھڈ کو ایکسس کریں گے تو وہ میتھڈ سب سے پہلے سب کلاس کا ہی, اگر سب کلاس کے اندر بھی میتھڈ اسی نام کا ہے, ہم اسٹیٹک کی بات نہیں کر رہے, کلاس میتھڈ کی بات نہیں کر رہے, یہ اور اوور رائڈنگ کی بات کریں کہ اگر آپ نے اوور رائڈ کیا ہوا ہے سب کلاس میں اور اب آپ نے اس کو کال کیا تو سب سے پہلے اوور ریڈن میتھڈ کال ہوگا جو کہ سب کلاس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, the version of the hidden method that gets invoked depends on whether it is invoked from the super class or the sub class. اب hidden method جو ہوگا, hidden کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہائڈ ہو جاتا ہے, بلکہ hidden سے مطلب ہے سب کلاس کے اندر اب یہ ایکسیس نہیں ہو سکتا جو سپر کا ہے. اب دوسری لائن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب اس میتھڈ کو, ریممبر میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ ایک ہی میتھڈ نیم جو مائی میتھڈ جسے آپ کہہ دیں, سپر کلاس میں اس کو مائی میتھڈ لکھیں, سب کلاس کو میں بھی اس کو مائی میتھڈ لکھیں. ٹھیک ہے, دونوں کے ساتھ اسٹیٹک لگا دیں تو اب سپر کلاس والا ہائڈ ہو گیا. تو سیکنڈ لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس مائی میتھڈ کو کہاں سے کھڑے ہو کے کال کرتے ہیں. اگر اس کو سب کلاس کے آبجیکٹ کے تھرو کال کرتے ہیں تو سب کلاس والا مائی میتھڈ انووک ہوگا, اور اگر اس کو سپر کلاس میں کے آبجیکٹ کے تھرو کال کرتے ہیں تو سپر کلاس والا انووک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا ڈفرینس پتہ چلا. ڈفرینس یہ ہے کہ اگر مائی میتھڈ اوپر ہوتا پیرنٹ میں اور مائی میتھڈ نیچے ہوتا اور ان کے ساتھ اسٹیٹک ورڈز نہ لکھے ہوتے تو تب مائی میتھڈ جو ہے وہ اوور رائڈ ہو جاتا, لیکن اگر ان کے ساتھ اسٹیٹک کی ورڈز لکھے ہوئے ہیں تو اب یہ ہائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, اوور لوڈڈ میتھڈز آر ڈیفرینشیٹڈ بائی دا نمبر اینڈ ٹائپ آف دا آرگیومنٹس پاسڈ انٹو دا میتھڈ. اوور لوڈڈ میتھڈز انہیں کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ میتھڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایک ہی نام کے, بشرطے کہ آپ نے ان کے پیرامیٹرز ڈفرنٹ لکھے. فار ایگزامپل آپ ایک مائی میتھڈ لکھ سکتے ہیں, آگے اس کے پیرنتھسس کے اندر انٹیجر ایکس ایک پیرامیٹر اور اسے کلوز کر دیں. اگین آپ ایک اور میتھڈ بھی اسی نام کا لکھ سکتے ہیں. ریممبر آپ سیم نام کے میتھڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, لیکن آپ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ نے دوبارہ مائی میتھڈ لکھا, اب اس کے اندر آپ نے دو ویلیوز پاس کر دی ہیں, دو پیرامیٹرز, انٹیجر ایکس اور انٹیجر وائی. تو اس کو کہا جاتا ہے اوور لوڈنگ. اوور لوڈنگ ہوتی ہے کہ ایک ہی نیم کے دو تین میتھڈ یا ایک سے زیادہ میتھڈ, لیکن ان کے پیرامیٹرز آپس میں ڈفرینٹ ہو, کسی کے اندر ایک پیرامیٹر ہو, کسی کے اندر دو تین, تو کمپائلر آپ کو ایرر نہیں دے گا. پھر جیسے ہی آپ اس کو کال کریں گے, آپ اس کے اندر جتنا ویریبل پاس کریں گے وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی میتھڈ کال ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر مائی میتھڈ کے نام سے تین میتھڈ ہیں, مائی میتھڈ اس کے اندر انٹیجر ایکس لکھا ہوا ہے وہ کلوز ہو گیا. دوسرا مائی میتھڈ انٹیجر ایکس اور وائی ہے, ٹھیک ہے. تیسرا مائی میتھڈ انٹیجر ایکس کاما انٹیجر وائی کاما انٹیجر زیڈ, اب اس کے اندر تین ہے. اب آپ جب اسی کلاس کے آبجیکٹ کو بنا کے اور مائی میتھڈ کو کال کریں گے تو اگر آپ نے آبجیکٹ بنایا, فار ایگزامپل آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں بی, اب آپ نے بی ڈاٹ مائی میتھڈ لکھا اور آگے آپ نے 10 ویلیو پاس کی, یعنی ایک ویلیو, تو کون سا میتھڈ کال ہوگا؟ آٹومیٹکلی پہلا میتھڈ, کیونکہ پہلا میتھڈ صرف ایک ویلیو لے رہا ہے, انٹیجر ایکس لے رہا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ نے 10 ایک اور آپ نے میتھڈ کال کیا, وہی مائی میتھڈ 10,20, اب کون سا میتھڈ کال ہوگا؟ دوسرے نمبر والا, کیونکہ وہ دو ویلیوز لے رہا ہے, انٹیجر ایکس اور انٹیجر وائی. پھر آپ نے 3 ویلیو سے کال کیا تو تیسرا کال ہو جائے گا آٹومیٹک. تو کمپائلر جو ہے وہ پیرامیٹرز کے اندر جتنے پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں میتھڈ کے اندر ان کو دیکھ کے وہ ایگزیکٹلی میتھڈز کو کال کرتا ہے. دس از کالڈ اوور لوڈنگ. ٹھیک ہے, دیٹ یو کین ہیو ملٹیپل میتھڈز ود سیم نیم بٹ ڈفرنٹ پیرامیٹرز. لیکن اس کو کم سے کم یوز کریں بیکاز دس کین آلویز کریٹ کنفیوژن, کیونکہ اچھا ہوتا ہے کہ دو میتھڈز کا نام ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کو کم سے کم یوز کرنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور یہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ان دس لیکچر وٹ وی کورڈ از دیٹ وی سو 4 ویزیبلٹی کی ورڈس جو ہم نے پچھلے میں دیکھے تھے, اور پھر ہم نے اس میں دوبارہ ان کے اوپر بات کی. پرائیویٹ, پبلک, پروٹیکٹڈ ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا اسکوپ آف دا ایکسیس. ہم نے پیکیجز کو پچھلی دفعہ دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا کنونشن یوز ہوتی ہے. ہم نے اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک ٹائپنگ دیکھی
کہ اسٹیٹک ٹائپنگ کے اندر ہاؤ یو ڈکلیئر ویریبلز, ہاؤ یو اسائن دم ویلیوز, اینڈ ڈائنامک از آف کورس دا رن ٹائم typing. So in the runtime what you do, how you even in the, if you are making objects, you can assign some values to them on the runtime. When do they occur, what is type safety. ہم نے پھر object conversion دیکھی, casting دیکھی کہ کمپائل ٹائم کے اوپر آپ کیسے کنورژن کر سکتے ہیں, ٹائپ کاسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے سمپل پریمیٹیو ٹائپس کی بھی دیکھی, انٹیجر فلوٹس کی بھی دیکھی کاسٹنگ. ہم نے آبجیکٹس کی کاسٹنگ بھی دیکھی کہ آپ ان کے آگے کلاس کا نام لکھ کے ان کی کاسٹنگ کروا سکتے ہیں. لیکن آبجیکٹ کاسٹنگ از آلویز ڈسکریجڈ کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ پرابلم ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ کمپائلر کس طرح بیہیو کرے گا. اٹس کوائٹ کنفیوزنگ. اف یو لرن ہاؤ ٹو ڈو اٹ دین اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ, بٹ اف یو ڈونٹ نو دین اوائڈ یوزنگ اٹ, ٹھیک ہے. تو دس واز ٹوڈیز لیکچر, اینڈ اس کے اندر جو ٹاپک کورز کیے ہیں وی آر اسٹل کیری آن ود اٹ, اینڈ وی ول اسٹل سی سم ادر جاوا امپلیمنٹیشن آف ادر ٹاپکس اینڈ کنسٹرکٹس ان دا نیکسٹ لیکچر. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.